नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाला इमामुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कीमतो कुल्ल इम्रिन मा युहसिनुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहज़ुर खैरुल अनाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। क्योंकि आज यौम अली और वलादत मौला अली के हिसाब से ये महफिल सजाई गई है, तो जाहिर है जो तकाज़ा है इस मौजू का वो तो मनाक़िब अली ही हैं, लेकिन मैंने और तैमूर भाई ने सोचा कि इसको थोड़ा सा इल्मी रंग भी दे दिया जाए, कोई हिकमत अलवी में से कोई चीज़ ले ली जाए, तो उसको आखिर पे मैं बयान कर दूंगा। पहले जाहिर है क्योंकि वलादत का मौका है और यौम अली है, तो मनाक़िब से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक मेरा ज़ाती तासुर वो ये है कि आज जिस तरह ये महफिल हो रही है तो मुख्तलिफ मसालिक के लोग इसमें शामिल हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहसीयत उलमा, बहसीयत स्पीकर्स और बहसीयत सामीन। तो ये मुख्तलिफ मसालिक का एक फोरम पर मिलकर यौम वलादत अली मनाना, ये एक तारीख का नया नमूना है। ये एक बड़ा खुश आइंद नक्शा है उम्मत के लिए, क्योंकि मैंने खुद अपने बचपन में, क्योंकि खानकाह से ताल्लुक़ है और हज़रत अली ही का घराना है जिसकी ये खानकाह है, कादरियों की, नस्ली तौर पर भी और अक़ीदे के हिसाब से भी। लेकिन अपने बचपन में, अपनी जवानी में मैंने खानकाहों के उलमा को वलादत अली का तज़किरा से घबराते हुए देखा है। तो ये एक अजीब माहौल था जिसमें मैंने अपनी जवानी में कदम रखा था। तो आज जब मैं ये देखता हूँ कि शहरों में ये काम हो रहा है, तो मैं यही दिल से दुआ निकलती है कि बड़े ही काबिल तबरीक हैं वो लोग, लायक सद तहसीन हैं वो लोग, कि वो जो काविश करके इन महाफिल को, मुख्तलिफ मसालिक को एक शख्सियत के गिर्द इकट्ठा करते हैं। और तसव्वुफ़ की जो रवायत है जिससे मेरा अपना ताल्लुक़ है, तो उसमें एक हज़रत अली का मकाम है जो बड़ा ही फ़र्द है। इट्स वेरी डिफरेंट दैन एनी अदर बीइंग। जो हज़रत अली का एक बड़ा ही क्रिटिकल और बड़ा ही पिविटल रोल है तसव्वुफ़ में और वलायत में। और मैं कहीं और से नहीं बल्कि नक्शबंदियों की रवायत से, जो उनके सबसे बड़े आलिम हैं, और जाहिर है आज भी जिसने लिसानुल अरब पढ़नी है उसके लिए अब्दुर्रहमान जामी, जब तक आप शरह मुल्ला जामी से नहीं गुजरते हैं तो आप टेक्निकली साउंड नहीं होते हैं अरबिक लैंग्वेज में। तो उनके चंद अशार से इसको मैं गुफ्तगू को ओपन करूंगा कि मौलाना जामी नक्शबंदी रहमाहुल्लाह फरमाते हैं कि अली शाह हैदर इमामन कबीरा के बाद अज नबी शुद बशीरन नज़ीरा, ज़मीन व आसमां अर्श कुर्सी बहुकमश, अली दा अला कुल्ल शैइन कदीरा, अली औलियारा दलीलस्त बरहक, अली अम्बियारा वलीयन नसीरा, बजंगे ओहद चू नबी मांद तन्हा, खुदा इश फरिस्तादा नादे अलीरा, ज़ेतो नीस्त पोशीदा अहवाल जामी के हस्ती बमानी समीयम बसीरा। बड़े अजीब 5 अशार हैं कि अली शाह हैदर इमामन कबीरा, कि अली जो शाह हैदर हैं वो हमारे बड़े इमाम हैं, इमामन कबीरा, के बाद अज नबी शुद बशीरन नज़ीरा, क्योंकि नबी के बाद बशीर और नज़ीर के ओहदे पर वही फाइज हुए। ज़मीन व आसमां अर्श कुर्सी बहुकमश, ज़मीन आसमान अर्श और कुर्सी सब उनके हुक्म के मातहत है। अलीदा अला कुल्ल शैइन कदीरा, क्योंकि अली वो हस्ती है जो जानते हैं कि जब अल्लाह फरमाता है अला कुल्ल शैइन कदीर, तो उससे मुराद क्या है, उसका मफहूम क्या है। अली औलियारा दलीलस्त बरहक, और वलियों के लिए अली की ज़ात ही हक की दलील है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ इट इन द कमिंग 1 hour. अली अम्बियारा वलियन नसीरा, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड शेर।
اور علی ہی وہ ذات ہے جو نبیوں کے بھی ولی ہیں اور ان کے مددگار ہیں. اٹ ساؤنڈز ویری problematic but actually it is not. بجنگ احد چوں نبی ماند تنہا، اور جنگ احد میں جب حضور اکیلے رہ گئے اور سارے چھوڑ کر چلے گئے، خدائش فرستادہ ناد علی را، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ناد علی اتاری اور کہا کہ علی کو پکارو. اور کہتے ہیں آخر پہ زیتو نیست پوشیدہ احوال جامی، اے ولیوں کے امام، اے امام کبیر، میں آپ کو اپنا حال کیا سناؤں، کچھ بھی تو آپ کی نظروں سے نہیں چھپا ہوا. زیتو نیست پوشیدہ احوال جامی کے ہستی بمانی سمیم بصیرہ، کہ آپ کی ہستی ہی ایسی ہے کہ جو اللہ فرماتا ہے میں سب سنتا ہوں، میں سب دیکھتا ہوں، آپ اس کی تجسیم ہیں، اللہ کی ان دو صفات کی. تو اب آخری شعر سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت علی جو فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے وہ علم بھی سیکھو جو جبرائیل سے بھی سیکھ نہ پاؤ گے. It's a very strange statement by حضرت علی and I'm going to explain what does he mean. کہ کیونکہ آپ فرماتے ہیں حضرت علی کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو علم دیے تو حضور نے ان علوم میں سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. اگر آپ سورہ نجم پڑھتے ہیں تو فقا بقا تو آتا ہے اس میں ثم دنا فتدلى فقان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. یہ 3 آیتیں بڑی کریٹیکل ہیں. ثم دنا اور وہ آگے بڑھا، فتدلى اور وہ اوپر سے نیچے آیا، فقان قاب قوسین او ادنا اور 2 کمانیں آپس میں جڑ گئیں، فاوحى الى عبده ما اوحى اور پھر اس نے اپنے بندے پر وہ وحی کیا جو اس نے وحی کیا. تو یہ حضرت علی اس آیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ کچھ علم مجھ سے تم معراج کے حوالے سے وہ سیکھو جو جبرائیل کو بھی نہیں پتا، کیونکہ جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے تھے، سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکے تھے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں تھوڑا سا بھی ایک ناخن کے برابر بھی آگے جاؤں فاحترقت تو میں جل جاؤں گا. تو وہ وہی جو اللہ فرما رہا ہے فاوحا عبدہ ما اوحا، وہ وہی جو ہم نے اپنے بندے پر کی، جو ہم نے کی، تو یہ وہ وہی ہے جو نہ قرآن میں درج ہے نہ جبرائیل اس سے خبردار کیے گئے ہیں. تو اب ما کذب الفؤاد ما رأى and prophets unconscious did not deny what his eyes were seeing. It's a very deep ayat اور اس کے اوپر ہم کبھی ایک سیشن علیحدہ کر لیں گے، فؤاد کا یہاں پہ کیا مطلب ہے، را کا کیا مطلب ہے. بہرحال امام احمد ابن حنبل نے مناقب امیر المومنین میں ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت علی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا، حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم معراج کی رات تقسیم کیا مجھے عطا کیا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ 9 حصے علی کو دیے جائیں اور 1 حصہ پوری دنیا کو دیا جائے، اور فرمایا کہ اس 1 حصے میں بھی میں نے علی کو شامل کیا. یعنی دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پاس کوئی ایسا علم پایا جائے جو حضرت علی کے سینہ مقدس میں درج نہ ہو. اس امام احمد ابن حنبل کی حدیث مبارکہ کے مطابق یعنی پوری کائنات کے لیے 1 حصہ ہے اور 9 حصے حضرت علی کے لیے ہیں، اور اس 1 حصے میں بھی حضرت علی کا حصہ ہے. اس لیے آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. آج ہم اس کو ذرا ڈیکوڈ کرتے ہیں اس کو بھی کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا گھر نہیں ہوں، میں علم کا گاؤں نہیں ہوں، میں علم کا قصبہ نہیں ہوں. انا مدینۃ العلم، مدینہ کاسموپولیٹن سٹی، a big city. I am a big city of knowledge and Ali is the doorway. اب ہمیں اور بھی روایتیں ملتی ہیں کہ کوئی چھت ہے، کوئی فرش ہے، کوئی کھڑکی ہے اس شہر کی، لیکن اگر توجہ سے اور مطلب حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو دروازے کا کام ہی یہ ہے کہ کسی کو باعزت گھر کے اندر یا شہر کے اندر داخل کیا جائے. This is a function of the door. اور دروازے کے بغیر کسی شہر میں داخل ہونا ویسے ہی ممنوع ہے اور سنگین جرم ہے تاریخ میں.
اگر کہا یہ جا رہا ہے یعنی انا مدینۃ العلم ولی بابوہا کہ اگر شہر علم رسول میں باعزت طور پر داخل ہونا چاہتے ہو تو اس کے باہر ایک دروازہ ہے جس پر ایک نقشہ چھپا ہوا ہے. نو دس از ویری انٹرسٹنگ. جب بھی کوئی بیان کیا جاتا ہے تو ہر بیان میں زبان کی تاریخ کو بہت دخل ہوتا ہے. اگر آپ اس زبان کی تاریخ کو ہٹا دیں تو وہ بات بے معنی ہو جائے گی. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا اس کو پلیس کرنا پڑے گا حضور کی زمانے کی ہسٹری آف لینگویج کے کانٹیکس میں. یعنی یہ موضوع کھلے گا فائلولوجی کا, دا ہسٹری آف لینگویج, کہ حضور کے زمانے میں باب سے مراد کیا لی جاتی تھی. اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ تو یہ حدیث نہیں سمجھ آئے گی. اب باب کی اصطلاح جو عربوں کی روایت میں پائی جاتی ہے یہ اس وقت کا جملہ ہے جب ابھی وہ باقاعدہ طور پر کوئی حکومتیں قائم نہیں ہوئی تھیں عرب میں. اٹ واز اے ٹرائبل پلیس, قبائلی نظام تھا, اور جب بھی ایک شہر بنتا تھا تو وہ اکثر ایک ہی قبیلے کے لوگ ہوتے تھے اور وہ اس شہر کی حفاظت کے لیے ایک فصیل یا ایک حصار یا ایک دیوار بنایا کرتے تھے. آج بھی آپ لاہور کے قلعے میں چلے جائیں یا ایون اف یو گو ٹو سعودی عربیہ تو یو ول سی کہ آل سٹیز ہیڈ دیز میسو والز, اور ایک بڑا داخلی دروازہ بنایا جاتا تھا اور دو چھوٹے. وہ دو چھوٹے بند ہی رہتے تھے پورا سال, ان کیس آف ایمرجنسی کھلتے تھے. تو ایک داخلی دروازہ ہوتا تھا جس پر دربان کھڑے ہوتے تھے اور تمام انٹری اور ایگزٹ اسی سے ہی ہوتا تھا. تو جب بھی ایک پرانے عرب کے سامنے آپ مدینہ کا نام لوگے, شہر کا نام لوگے, تو اس کے ذہن میں آٹومیٹکلی باب کا تصور آ جائے گا. It's very important to understand this connection in a very historical way. اب جب بھی شہر کا ذکر آتا ہے تو اس میں چھتوں, کھڑکیوں اور فرش کا تصور انسان کے ذہن میں نہیں آتا. If you conceive any old city, the first thing you will conceive is the wall and the main entrance gate. This is like ہمارے یہ سب کانشیس میں بیٹھا ہوا ہے, ہماری جینز کے اندر یہ ڈیکوڈنگ آ رہی ہے. تاکہ اور جب بھی آپ شہروں میں جاتے تھے تو داخلی دروازے کے باہر ایک نقشہ چھپا ہوتا تھا جس میں پورا لے آؤٹ اس شہر کا ہوتا تھا, تاکہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ کو داخل ہونے کے بعد پوچھنا نہ پڑے. یو شوڈ نو یور ڈائریکشنز, کہ اگر میں نے مارکیٹ پلیس میں جانا ہے وہ کہاں پہ ہے, مسجد میں جانا ہے وہ کہاں پہ ہے, جوز کے کوارٹر میں جانا ہے تو وہ کہاں پہ ہے, کرسچنز کوارٹرز میں جانا ہے. یہ مسلمانوں کے ہر شہر کے اندر آپ کو یہ بڑا مروج تھا تاکہ ہر آدمی بحفاظت اور کانشیس طریقے سے اپنے مطلوب مقام تک پہنچ جائے. اور اس نقشے کو عرب لوگ عنوان کہتے تھے, جس طرح اردو میں ہم لفظ عین نون واو الف نون عنوان کہتے تھے, جس کی جمع عربی میں عناوین ہے, بہت سے عنوان. اور جو کچھ اس شہر میں ہوتا تھا اس کو معنون کہتے تھے. یعنی دروازے کے اوپر جو نقشہ لگا تھا وہ عنوان ہے, اور جو اس نقشے کے پیچھے اس شہر میں تفصیل ہے وہ معنون ہے. This is important. This is not a language class, but اس حدیث کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یعنی عنوان دروازے کے اوپر لگا ہوا ہے, ایک نقشہ ہے چھوٹا, خلاصہ ہے پورے شہر کا, اور اس کی تفسیر جو ہے پریکٹیکل وہ شہر ہے. تو یہ عنوان ہے اور شہر فزیکلی ایز اٹ از وہ معنون ہے. اب ہم بھی جب ہماری جوانی میں ہم خط لکھا کرتے تھے, اب تو خیر ای میلز آ گئی ہیں, لیکن ابھی بھی عنوان اور معنون ویسے ہی چل رہا ہے. آپ جب بھی کسی کو ای میل کرتے ہیں تو آپ اس کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل, کوئی نہ کوئی سبجیکٹ لکھتے ہیں, تو وہ سبجیکٹ عنوان ہے. اور جو جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو جو آپ کے سامنے آتی ہے تحریر وہ معنون ہے. ہمیں یاد ہے ہم عید ہوتی تھی تو اس زمانے میں ٹریول اتنا نہیں ہوتا تھا, تو اپنے کزنز کو, اپنے دوستوں کو ہم لفافے لے کے مہرے لگاتے تھے اور اس کے اوپر لکھتے تھے یہ کس کے نام ہے خط. تو وہ جو لکھتے تھے وہ عنوان ہے, اور جو اس لفافے کے اندر خط ہوتا تھا وہ معنون ہے. تو ان کا بڑا گہرا ربط ہے. یعنی اگر میں نے اپنے بھائی کو خط لکھنا ہے تو میرے والد اس کو نہیں کھولتے تھے کہ یار یہ اس کے لیے ہے. تو انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں معنون ہوں علم کا اور علی عنوان ہے علم کا. Now it becomes very interesting. If you look at through philology, if you look at this hadith, تو اس کی ایک اور ہی اعتبار آپ کے سامنے کھلے گا. یعنی جو کچھ شہر علم رسالت میں ہے علی اس کا نقشہ ہے.
اس کو اگر میں تھوڑا سا تفسیر کروں تو کچھ یوں بنے گا کہ جسے عنوان پسند نہیں وہ لفافہ نہ کھولے. اگر یہ خط تمہارے نام نہیں ہے تو ڈونٹ ٹرائی ٹو اوپن دا لیٹر. If you open the letter, it is not on. It is not a moral thing to do. I know I'm going to get into hot water with my own scholars because of this. لیکن اب میں ہسٹری آف لینگویج میں چلا گیا ہوں. تو یعنی اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ محمدیت علم کی تفصیل ہے اور الویت اس تفسیر کا عنوان ہے. اگر اس کو ہم بالکل ایک شاعرانہ انداز سے اور ایک فلاوری لینگویج کے اندر لے آئیں تو یہی بنے گا. یعنی اس کو اور آسان کر دوں کہ محمد کی تفصیل ذات علی میں خلاصہ ہو جاتی ہے عنوان اور معنون کے حساب سے، اگر آپ اس کو لے کر آئیں تو. اور اگر آپ ویسے بھی دیکھیں تو انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اسلام کا کون سا ایسا علم ہے جس پر حضرت علی کی شخصیت کی چھاپ نہ ہو؟ آپ اپنی روایت کو پڑھیں تو چاہے وہ فقہ ہو، چاہے لسان ہو، چاہے نحو ہو، چاہے کلام ہو، چاہے قرأت ہو، چاہے شریعت ہو، چاہے طریقت ہو، ہر علم پر مولا کائنات کی چھاپ لگی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو کہ حضور کے صحابہ میں چوٹی کے فقہا میں شامل ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے غالباً سب سے زیادہ فتوے حضور کے صحابہ، کیونکہ حضور کے صحابہ فتویٰ دینے کے اتنے قائل نہیں تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود پر حضور کا اتنا کانفیڈنس تھا کہ آپ نے فرمایا، یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، غالباً سنن نبی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے ہر وہ چیز پسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود کو پسند ہے. It's a big thing. It's a big thing. اور یعنی کمال سند و تصدیق جس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ انتہا ہے. اور طبرانی میں روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تعلمت 70 سورۃ من القرآن من خیر الانبیاء، میں نے قرآن کی 70 سورتوں کو تعلیم ہوئی مجھ پر خیر الانبیاء سے. یعنی قرآن کی 70 صورتیں حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو خود سکھائیں. یہاں ایسے تعلیم سے مراد تفسیر ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وَخَتَمْتُ الْقُرْآنَ عِنْدَ خَيْرُ الْبَشَرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ علی ابن ابی طالب. کہ عبداللہ ابن مسعود کا طبرانی میں تبصرہ ہے. اور باقی جو 44 صورتیں رہ گئی تھیں وہ میں نے تمام بشریت سے جو خیر ہے انبیاء کے بعد، یعنی علی ابن ابی طالب، ان سے یہ صورتیں پڑھی ہیں. تو یہ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں. اور کیا عجیب و غریب علوم ہوں گے سینہ علی میں، کہ محدث دہلوی کی کتاب ہے مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ نے میرے ساتھ 90,000 کلام کیے اور 90,000 علوم عطا کیے. ہم جو 14 علم میں ماہر ہو جائے اس کو مجتہد کہتے ہیں. تو حضور کو 90,000 علوم عطا ہوئے. اور فرماتے ہیں محدث دہلوی کہ حضور نے فرمایا کہ اس میں 30,000 واجب الاظہار ہیں، 30,000 واجب الاستار ہیں، اور 30,000 واجب الاختیار ہیں. کہ 30 ایسے ہیں کہ جن کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، 30,000 ایسے ہیں کہ جن کو ظاہر ہی نہیں کیا جا سکتا، اور 30,000 ایسے ہیں کہ مجھے اختیار دیا گیا، چاہے تو بتا دو، چاہے تو نہ بتا دو، تم سے پوچھ نہیں ہوگی. اور بخاری شریف کا متن ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اقضعنا علی، ہم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے. یہ حضرت عمر فاروق جو ہے خود، جن کی ریفرمیشنز اور جن کی اسلامی قانون کے اوپر نظر غالباً اٹس انپیرلل، وہ فرماتے ہیں اقضعنا علی، ہم سب میں سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا اچھا فیصلہ کرنے والے علی ہیں. اور یہ جو جامی نے فرمایا کہ علی انبیاء را، یہ تو علم کے بارے میں تھا حضرت علی کے،
کہ زیتو نیست پوشیدہ احوال جامی کہ ہستی بمعنی سمیع بصیرہ. یہ تو اس کی تفسیر تھی. اب تھوڑا سا اس کے اوپر آئیں کہ علی اولیارا دلیل است برحق. علی ولیوں کے لیے حق کی دلیل ہے، یعنی ولیوں کے لیے تصور خدا علی کی ذات کو دلیل بنائے بغیر حق نہیں بنتا. اور علی انبیارا ولی نصیرہ. well this is a problematic line, people avoid it. کہ علی نبیوں کے لیے ولی اور نصیر کیسے ہے؟ یعنی نبی تو نبی ہے, their status is کوئی ولی ان تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس کے اوپر میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ تم ایسی امت ہو جو ہم نے بنائی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تمہیں کیوں بنایا گیا ہے؟ تاکہ تم تمام انسانوں کے لیے خیر بنو. اس لیے جب حضور سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، تو آپ نے یہی فرمایا من ینفع الناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دے، جس کا وجود خیر ہو دوسروں کے لیے. اب یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ امت ہو جس کو خیر بنا کر بنایا گیا تمام انسانیت کے لیے. اب یہاں پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری ہے، بڑی معروف ہے، ہمارے اس علاقے کے ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے مفسر ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تمام انسانیت کی بات ہو رہی ہے. اخرجت للناس، تو انسانیت میں تو حضرت آدم بھی آتے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی آتے ہیں، حضرت نوح بھی آتے ہیں، حضرت ابراہیم بھی آتے ہیں، ان کی امتیں بھی آتی ہیں. تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں امت بنایا ہے، آج امت بنایا ہے کہ تم تمام انسانیت کے لیے خیر ہو. تو یہاں پر قاضی صاحب آ کر بیٹھ جاتے ہیں خیمہ لگا کے کہ واٹ از گاڈ سیئنگ. تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں حضور کے زمانے کے بعد یا حضور کے جو کانٹیمپریریز ہیں ان کے لیے تو حضور کی امت خیر ہو سکتی ہے کہ ان تک وہ ہدایت کا پیغام پہنچائے، لیکن جو گزر گئے ہیں قومیں ان کے لیے کیسے خیر ہوں گے؟ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اخرجت للناس، تو کھلی بات کی ہے. یہ نہیں کہا کہ آنے والوں کے لیے خیر ہوگے یا تمہارے زمانے کے لوگوں کے لیے خیر ہوگا، بلکہ جو پیچھے گزرے ہیں ان کے لیے بھی خیر ہوگے. تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلی امتوں کو کیسے خیر پہنچے گی؟ تو وہ امت محمدی کا فیض پچھلی امتوں تک کیسے پہنچے گا؟ تو وہاں پر وہ بڑا معروف اپنا جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں لم یبلغ احد من الامم سابقۃ علی درجات الاولیاء الا بتوسط روح علی. بڑا ان کا سمجھنے والا جملہ ہے. کہتے ہیں کہ کسی امت میں کوئی ولی نہیں گزرا کہ جب تک اس کو ولایت کا فیض علی کی روح سے نہ ملا ہو. تبھی یہ بات سچی ہوگی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم وہ امت ہو جس نے تمام امتوں میں خیر بانٹنی ہے. بلکہ وہ ہمارے علاقے کے ہی شاعر ہیں، ان کا شعر ہے کہ ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، امین راز نبوت ہے بارگاہ علی. یہ سمجھنے والا شعر ہے. لیکن میں صرف اپنی روایت کی بات نہیں کروں گا. آپ اہل حدیث کے جو امام ہیں اسماعیل دہلوی، ان کی کتاب ہے صراط مستقیم، which is a standard text for علماء of اہل حدیث. وہ لکھتے ہیں کہ کوئی ولی نہیں بنا جب تک علی نے اس کو ولی نہ بنایا. This is a statement. صراط مستقیم کتاب یاد رکھیے گا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اپنے لفظوں میں کہیں تو ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان پر علی علی نہ ہو. اس طرح وہ جذباتی سا جملہ بن جائے گا. تو صوفیاء جو ہیں وہ جب ولایت کے حصول کا قاعدہ بیان کرتے ہیں، تحصیل ولایت کا، کہ how somebody attains to saintliness، تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل جو حصول ولایت انعکاس سے عکس کو قبول کرنا، اعتقادی، اخلاقی، علمی اور عملی عکس کو قبول کرنا، علی کے سینہ مقدس سے محبت اور قبولیت کے ساتھ. بھاری جملہ ہے. یعنی جو کچھ ولایت کے ضمن میں منعکس ہو رہا ہے وہ سینہ علی سے منعکس ہو رہا ہے، اور سینہ علی میں عکس ہے ذات محمد کا، اور ذات محمد میں عکس ہے صفات خدا کا.
یعنی یہ اس طرح کی ہائرارکی بنتی ہے کہ اللہ کی صفات ہیں, the names of God, they are casting their shadow and reflection in the heart of Mustafa, and the heart of Mustafa is casting the shadow or reflection in the heart of Ali, اور علی سے پھر جو ولی بن رہا ہے وہ اسی انعکاس سے بن رہا ہے. there is no other way according to majority of Muslim علماء and صوفیہ. تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بشیرن نذیرہ ہیں, اب قرآن میں یہ دونوں سراجم منیرہ اور بشیرن نذیرہ ایک ہی قرآن کی آیت میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجم منیرہ. ہم نے تجھے بشیر نذیر اور تجھے ہم نے سراج منیر بنا کر کائنات میں بھیجا ہے. اور یعنی یہ یہاں جامی یہ فرما رہے ہیں کہ حضور کے بعد یہ جو بشیرن نذیرہ اور سمیعم بصیرہ کے جو عہدے ہیں اس میں نائب حضور کے حضرت علی. This is what مولانا عبد الرحمن جامی نقشبندی is trying to tell us. اور اس کے اوپر کیونکہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہے, تھوڑا سا سینسٹیو ایشو ہے, تو I will not say anything myself. میں امام احمد ابن حنبل جو کہ علم حدیث کے سب سے بڑے امام ہیں, انہی کی کتاب میں سے ایک حدیث نقل کر دیتا ہوں that ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کہا کیا جا رہا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ خلقت انا وعلی من نور واحد قبل ان یخلق اللہ آدم باربعۃ آلاف, کہ اس سے 14,000 سال پہلے آدم کو تخلیق کرنے سے اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور سے تخلیق کیا. Me and Ali were created from one light 14,000 years before Adam was created. اور یہ امام احمد ابن حنبل جو کہ تمام محدثوں کے امام ہیں, کوئی محدث نہیں کہلا سکتا جب تک احمد ابن حنبل کی جوتیاں نہ پکڑے. یہ ان کی کتاب کی حدیث ہے, اور یہی حدیث جو ہے وہ طبری نے ریاض النظرہ میں بھی نقل کی ہے. کہ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آدم سے بھی پہلے حضرت حضور اور حضرت علی کو نور سے تخلیق کیا جا رہا ہے, تو اس کے بعد جتنے بھی تخلیق ہوں گے وہ سب محتاج ہوں گے, اور یہ دونوں محتاج علیہ ہوں گے. یہ قاعدہ ہے, سمجھنے کی بات ہے. محتاج علیہ وہ ہوتا ہے جس کے بغیر احتیاج پوری نہ ہو سکے. مثلا میں نے کھانا کھانا ہے تو آئی نیڈ بریڈ, مجھے شوربہ چاہیے, مجھے کچھ چاہیے کھانے کے لیے. وہ محتاج علیہ ہے کہ جس کے بغیر میری محتاج کی بھوک نہیں مٹ سکتی, اور کھانے کا ہونا ضروری ہے میری بھوک کے مٹنے کے لیے. تو اس حدیث کی جو کم از کم ہمیں نظر آ رہی ہے ایک ٹیمپورل پروگریشن, وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے تخلیق ہونے کے لیے بھی کچھ چاہیے, اور وہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں اور علی 14,000 سال پہلے ایک نور سے دونوں تخلیق ہوئے تھے. تو اس میں حضرت علی اور حضور محتاج علیہ ہو جائیں گے اور حضرت آدم محتاج ہو جائیں گے. Because you know there is nur which is uncreated in Quran, and then there are created lights. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعل الظلمات والنور, we have created darknesses and light. So here we are talking about created light. تو جو پہلی created light تھی اس میں سے حضرت علی اور حضور کو وجود بخشا گیا, اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اسی نور میں سے حصہ ملا, اور پھر حضرت آدم کے نور سے یہ آگے چلے حضور اور حضرت علی. This is a very strange kind of a system, جو کہ جو تصوف ہارڈ کور تصوف کے طالب علم ہیں ان کو تو فوراً سمجھ آ جائے گا, لیکن عام لوگ بھی اس کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ابھی سمجھ آ جائے گا. تو سمجھ کی بات یہ ہے کہ محتاج علیہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور محتاج بعد میں ہوتے ہیں. جس طرح میری مدر ہیں تو میں محتاج ہوں اپنے وجود کے لیے کہ میری ماں ہو تو میں اس کائنات میں آؤں, تو میری والدہ محتاج علیہ ہیں اور میں محتاج ہوں. تو اس حدیث کی روح سے محتاج علیہ حضور اور حضرت علی کا نور ہوگا, اور پھر حضرت آدم ہوں گے. اور اسی طرح ہی احمد ابن حنبل نے فضائل صحابہ کے نام سے جو کتاب لکھی ہے اس میں آپ حدیث نقل کرتے ہیں کہ انا وعلی من شجرۃ واحد, میں اور علی ایک شجرہ نسب میں سے ہیں, ایک شجرے سے ہیں.
ولایت اور نبوت کی اصل ایک ہوتی ہے. یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انا و علی من شجرت واحدہ، میں اور علی ایک شجرے میں سے ہیں. اور حضرت علی ولایت کے امام ہیں اور حضور نبوت کے امام ہیں، اور دونوں ایک نور میں سے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ ولایت اور نبوت ایک ہی نور کی دو تخلیقات ہیں. If you can understand this hadith by Ahmad ibn Hanbal کہ انا و علی من شجرت واحد، میں اور علی ایک شجرے سے ہیں، اور یہ ولی ہے جو کہ ابھی ہمیں حدیثوں سے نظر آ جائے گا، اور حضور امام الانبیاء ہیں اور یہ امام الاولیاء ہیں. تو یہ دونوں جا کے ملے، اصل ایک ہو گئی وہ نور جس سے یہ دونوں کریٹ کیے گئے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو تمام انسانوں کے شجرے فرق ہیں. تیمور بھائی ہیں، میں ہوں، کوثر صاحب ہیں، محسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دونوں ایک ہی فیملی سے ہیں، سادات میں سے ہیں، لیکن ان کا شجرہ اور ہے، میرا شجرہ اور ہے. ان کے والد اور ہیں، میرے والد اور ہیں، ان کے دادا اور ہیں، میرے دادا. کہیں آگے جا کے ہم امام جعفر الصادق پر یا کہیں پہ جا کے امام بری پر مل جائیں گے، لیکن ظاہر ہے ہمارا شجرہ تو فرق ہے. لیکن بڑی عجیب حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کل الناس من شجرۃ شتیٰ، تمام لوگ مختلف شجروں میں سے ہیں. they have different family trees الا انا و علی من شجرۃ واحدہ. الا یہاں پہ استثناء کا ہے، یعنی پوری کائنات میں صرف میں اور علی ہیں جن کا شجرہ ایک، باقی تمام لوگوں کے شجرے فرق ہیں. میرے اور علی کا شجرہ ایک ہے. کیوں شجرہ ایک ہے؟ کہ ہم دونوں ایک ہی نور سے تخلیق شدہ ہیں. اٹس این انٹرسٹنگ حدیث فار می. میرا اور علی کا نسب ایک ہے، اور اس کی ہم پریکٹیکلٹی دیکھتے ہیں کہ جب علی کی پشت سے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ علی کی نہیں ہے، رسول کی. جو بی بی فاطمہ کے بطن سے اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ حضرت علی کی اولاد ہے ہی نہیں، وہ حضور کی اولاد ہے. حضور نے فرمایا کہ میرا صلب علی میں رکھا گیا، یعنی پشت علی کی ہے اور نسب نبی کا ہے. اٹس ویری اسٹرینج. ولایت اور نبوت کا ایک عجیب سا تعلق نظر آتا ہے. Even at a very physical level, if you come to think of it, it's very romantic and it's very interconnected. کہ اولاد رسول کی ہے لیکن نطفہ علی میں سے آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے نور ایک چلا آ رہا ہے. اس لیے حضرت علی کی جو باغی بیگمات سے جو بچے ہیں وہ سادات نہیں ہیں، وہ علوی ہیں. یہ ایک خاص. اور اس کے اوپر پھر پشت کا جب ذکر آیا یا شجرے کا ذکر آیا تو ایک اور حدیث مبارکہ جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں فلما خلق آدم قسم ذالک النور. اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا، اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اللہ نے آدم کے نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا. یعنی پیچھے دو حصے آ رہے تھے آدم میں، ایک علی کی ولایت کا نور اور ایک مصطفیٰ کی نبوت کا نور. اور پھر جب تخلیق ہو گئی آدم کی تو پھر آدم کے نور کو دو حصوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا. یہ کوئی بھی آرکیٹیکٹ بیٹھے ہے تو وہ بڑا مزہ آئے گا اس کو. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ فلما خلق آدم، اللہ نے پھر آدم کو پیدا کیا، قسم ذالک النور بجزئین، اور پھر آدم کے نور کو دو جزوں میں، دو پارٹس میں تقسیم کر دیا. فجزء انا وجزء علی، ایک جز اس کا میں ہوں اور ایک اس کا جز علی ہے. نو دس از ویری انٹرسٹنگ. آدم کے پیچھے کون سے دو نور ہیں؟ ولایت کا نور اور نبوت کا نور. آدم میں سے کون سے دو نور نکل رہے ہیں؟ ایک نبوت کا نور، ایک ولایت کا نور. So this is very interesting if you come to think of it کہ کس طرح اس کو حضور نے کریٹ کیا ہے. تو یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ نبوت اور ولایت ایک تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور دوسری ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ہر نبی بھی ہے اور ولی بھی ہے. یہاں پہ محی الدین ابن العربی کا جو فلسفہ نبوت ہے وہ بڑا ضروری ہے انگیج ہونا، کہ ایک نبی کی حقیقت دو جزوں میں تقسیم ہے. ایک تو وہ بطور نبی سب سے بلند ہے، اولیاء اس سے نچلی ٹیر ہے، لیکن اس کی نبوت کو خود ولایت کی ضرورت ہے. This is very، کیونکہ آدم کے اندر دو نور آ رہے ہیں، ایک ولایت کا علی کی اور ایک نبوت کا مصطفیٰ کی، اور پھر دو جزوں میں تقسیم ہو رہا ہے، ایک علی کی ولایت میں اور ایک مصطفیٰ کی نبوت میں. لیکن آدم علیہ السلام کے اپنے اندر دو حقائق کا ہونا ضروری ہے، ایک کہ وہ نبی ہوں اور دوسرا وہ اللہ کے ولی ہوں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نبی ہو اور اللہ کا ولی نہ ہو.
ولایت عظما ہے لیکن ولی ہونا اس کے لیے ضرورت ہے. اور اس لیے پھر ہمارے مفسرین قاضی ثناء اللہ پانی پتی وغیرہ، امام شامی وغیرہ لکھتے ہیں کہ حضور کی حقیقت نے ہمیشہ نبوت کی پرورش کی ہے. یعنی نبیوں کو تربیت کے لیے جو جو چاہیے تھا وہ روح محمد سے لے رہے تھے، اور ہر نبی کو اپنی ولایت کے لیے جو جو چاہیے تھا وہ حضرت علی سے لے رہا تھا. So this is very interesting if you understand the haqiqat of nabuwat and you understand کہ ولایت is an integral part of that nabuwat. تو اگر وہ integral part ہے تو وہ ولایت کا سرچشمہ وہ نور ہے جس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس کو ایک کو علی کہتے ہیں، ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور پھر وہ آ کے مرج ہوا ہے آدم علیہ السلام میں، اور پھر آدم علیہ السلام سے پھر شجرہ نسب میں چلا ہے، ایک ولایت کی شکل میں اور ایک نبوت کی شکل میں. So this is how the whole structure will follow. اب یعنی ہم یہ کہیں گے کہ نبوی تربیت کا منصب مصطفوی ہے اور ولایت کی تربیت کا منصب علوی ہے. یعنی ولیوں کی تربیت حضرت علی نے کرنی ہے، نبیوں کی تربیت روح مصطفیٰ نے کرنی ہے. تو حضرت عبداللہ حدیث روایت فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود کی یہ حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ولایت کے نظام کا جو ہیڈ ہے، ہیڈ آف دا سینٹلینس از کالڈ قطب، دا پول. اور فرماتے ہیں کہ یہ جو قطب ہے اس کی اپوائنٹمنٹ حضرت علی کا کام ہے. دیٹ از ہز فنکشن ایز اے امام الاولیاء کہ وہ اقطاب جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کریں. اور یہی بات لکھی ہے مجدد الافسانی نے اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے. یہ عجیب وحدت ہے، میرے نزدیک تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں حضرت کے مولا کی اور خاتم المرسلین کی، کہ یہاں تک آپ نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، آپ کو تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں یہ مل جائے گی حدیث، کہ آپ نے فرمایا لا یعدی احد الا انا وعلی. اگر میرے ذمے کسی کا کچھ ہے، اگر کسی نے امانت رکھوائی ہوئی ہے، اگر کسی نے مجھے قرض دیا ہوا ہے اور وہ مطالبہ کرنے آئے اور میں نہ ہوں تو تم میں سے کوئی اس کو ادائیگی نہیں کرے گا ما سوائے علی کے. This is very strange حدیث. یعنی ایسا نفس واحد ہے کہ اگر حضور نے بھی کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لی ہے تو اگر حضور وہاں پر موجود نہیں ہے تو حضرت علی اب قائم مقام ہوں گے کہ اس وعدے کی، اس ادائیگی کو کرنا ان پر واجب ہوگا. یعنی اتنی وحدت ہے نبوت اور ولایت میں کہ نبوت جو وعدہ کر جائے وہ ولایت پورا کرے گی اگر نبوت کا دور ختم ہو جائے. So this is also an very interesting paradigm. اس لیے حضور نے فرمایا کہ دموں کا دمی و جسموں کا جسمی و لحموں کا لحمی. تیرا خون علی میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم، and your skin is my skin. This is extreme union کی حدیث ہے. اور ابن عساکر نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ ما نزل فی احد من الصحابۃ من القرآن ما نزل فی حق علی. کہتے ہیں کسی صحابی کی شان میں اتنا قرآن نہیں اترا جتنا حضرت علی کی شان میں اترا ہے. یعنی جتنے مناقب صحابہ کے قرآن نے بیان کیے ہیں وہ کہتے ہیں the majority of those مناقب are regarding حضرت علی. اور خود حضرت ابو بکر صدیق جو امام الصدیقین ہیں اور حضور کی جو مدرسہ ہے حضور کا مدینہ العلم کا، اس کی جو صف اول ہے اس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان میں سیدنا ابو بکر صدیق is a very critical شاگرد of حضور. یعنی یہ بہت بڑے بڑے جو حضور کے شاگرد ہیں 15-20 جن کو ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں، ہی از ون آف them. یہ میرٹ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا. اور حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ لا یجوز احد عن الصراط الا من قطب له علی جوازہ. تو ویری اسٹرینج حدیث. کیا فرماتے ہیں کہ اب جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو. آج کل اگر آپ پاسپورٹ کے اوپر لکھیں تو عربی میں لکھا ہوتا ہے جواز. تو وہ کہتے ہیں کہ لا یجوز احد عن الصراط، کوئی بھی صراط سے، جو قیامت کے دن پل صراط جس کو ہم کہتے ہیں، صراط کو بھی پل کوئی کہتے ہیں،
تو وہ جو برج ہے ڈیسیجن کی، وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کے پاسپورٹ پر علی سٹیمپ نہ کریں ویزا، وہ اس صراط سے گزر نہیں سکتا. لا یجوز احد عن الصراط، کوئی بھی نہیں گزر سکتا اس صراط سے، الا من كتب له علی جوازہ، جب تک اللہ حضرت علی اس کا پاسپورٹ سائن نہ کر دیں، اس کو اجازت نامہ نہ دے دیں. یعنی دس از اور جب تک حضرت علی نہ لکھیں گے اجازت نامہ، اس کو پل صراط سے گزرنے کی اجازت نہیں. اس لیے ہماری صوفیوں کی روایت میں ایک حدیث مبارکہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی انت قسیم الجنہ والنار، اے علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. یہ بڑی عام پائی جاتی ہے روایت صوفیاء کی کتب میں. اور اگر چلیں ہمیں چھوڑیں، ہم حضرت عمر سے پوچھتے ہیں. لیٹس گو ٹو حضرت عمر. ایک مشہور روایت ہے ریاض النظرہ میں، امام تبری لے کر آئے ہیں کہ حضرت عمر اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ ہیں اس وقت، اور دربار میں ابو تراب علیہ السلام بھی موجود ہیں. تو حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، اور جاء عربیان یختصمان عند عمر بن الخطاب، اور دو بدو آپس میں لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، دست و غریباں ہوئے، ایک دوسرے کو پھاڑتے ہوئے حضرت عمر کی کورٹ میں آئے ہیں اور لڑ رہے ہیں وہاں پہ. یختصمان یہی ہے کہ الجھے ہوئے ہیں آپس میں، اور آگے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکذبینا، اے عمر ہمارا فیصلہ کرو، جلدی کرو ہمارا فیصلہ کرو. اس طرح بدو آج بھی ایسے ہی ہیں، جلدی جلدی ہمارا فیصلہ کرو. تو حضرت علی کیونکہ دربار میں موجود تھے، اور حضرت عمر کی ایک ججمنٹ تھی جو انہوں نے پاس کی ہوئی تھی کہ اگر علی موجود ہوں تو خبردار کوئی اور فتویٰ نہ دے. دس واز ہز رولنگ کہ جب حضرت علی موجود ہیں، اخزانہ، ہم سب میں سب سے بہتر فیصلہ وہی کرتا ہے، تو میرٹ ہے کہ اگر علی موجود ہوں دربار میں تو کوئی اور فتویٰ نہ دے. اب جب وہ جھگڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ جی ہمارے درمیان آپ فیصلہ کیجئے، تو آپ نے اشارہ فرمایا حضرت علی کی طرف اور فرمایا کہ اقضینہما، علی ان دونوں کا فیصلہ کر دیجیے. اب وہ جب بدو نے دیکھا کہ دس از ینگ مین اینڈ ہی از اسمائلنگ اینڈ ہی ڈزنٹ لک سو سیریس، اور اب یہ خلیفہ کہہ رہا ہے کہ تو فیصلہ کر دے، تو ایک بدو بڑا غصے میں آئے اور کہنا ایوکم ھذا، یہ کون ہوتا ہے ہمارے درمیان فیصلہ کر. لائک ہی از ٹرائنگ ٹو سے کہ ہم تو بڑے معزز قسم کے لوگ ہیں اور عمر رسیدہ لوگ ہیں، تو وائی وڈ دس بوائے یو نو is going to judge in our matter. تو کہنے لگا ایوکم ھذا، یہ کون ہے ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا. تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کا گریبان پکڑ اور اس کو جھنجھوڑا بدو کو، اور کہنے لگے اتدری ھذا، جانتا ہے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں جانتا میں کون ہوں. تو فرمایا ھذا مولایا و مولا المؤمنین، یہ میرا بھی مولا ہے اور تمام مومنوں کا مولا ہے. یعنی یہ ابن عساکر کی میں آپ کو اس سے، اور ریاض النظرہ سے میں آپ کو روایت پڑھ کے بتا رہا ہوں، بڑی مستند کتابیں ہیں یہ. اور فرمایا جانتا ہے ھذا مولایا، یہ میرا مولا ہے، وہ مولا المؤمنین، اور تمام مومنوں کا مولا ہے. تو ترمذی شریف اگر آپ اٹھائیں تو یہی بات حضور نے فرمائی ہے کہ انا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے. یعنی کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی کو اپنا ولی نہ مانے. Thus you know this is ترمذی this is حدیث ہے صحیح، سکہ حدیث ہے، یعنی اس کی روایت پر بھی شک نہیں ہے. اور بلکہ ایک بڑی عجیب و غریب حضرت علی کا، میرے خیال میں یہ چند ایک بڑی حدیثوں میں سے ہے جو میرے دل کو بہت چھوتی ہیں، کہ ترمذی شریف میں امام ترمذی ابو سعید الخدری سے روایت کرتے ہیں، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال انا کنا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضهم علی ابن ابی طالب. Listen to this narration very carefully. حضرت ابو سعید الخدری انصاریوں میں بہت بڑے سردار ہیں، اور حضور نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زمین میں بھیجے اور پوچھے کہ تو نے
کس قبیلے میں سے کھڑا ہونا ہے تو میں کہوں گا مجھے انصار میں سے اللہ پیدا کر. اور ان کے سردار ہیں ابو سعید الخدری. ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہمیں آگے پیچھے نہیں پتہ ہوتا کہ راوی کون. ہر حدیث برابر نہیں ہوتی. جو سیدنا ابو بکر صدیق کے لب مبارک سے حدیث نکل رہی ہے وہ ویسی نہیں ہو سکتی جیسی کسی نئے صحابی کی ہوگی. ابو سعید الخدری انصار کے سردار ہیں اور حضور نے کہا کہ اگر دوبارہ مجھ سے اللہ پوچھے زمین پر بھیجوں کیا بنا کے بھیجوں تو میں کہوں گا مجھے انصار میں سے پیدا کر. تو یہ ان کے سردار اور کہتے ہیں کہ انا کننا, ہم جو انصاری ہیں, لنعرف المنافقین, جب ہم نے منافقوں کا پتہ لگانا ہوتا ہے کہ معرفت حاصل کرنی ہے کہ کون منافق ہے کون مومن ہے, نحن معشر الانصار, ہم سارے کے سارے انصاریوں کا قاعدہ یہ ہے, ہم سارے کے سارے انصاریوں کا طریقہ یہ ہے, ببغضہم علی ابن ابی طالب, ہم ان کے سامنے علی کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں. اگر ماتھے پہ تیوری آ جائے تو اٹس این انڈیکیٹر کہ منافق ہے. تو جتنا جتنا بغض پایا جاتا ہے سینوں میں اتنی اتنی منافقت پائی جاتی ہے, جتنی جتنی محبت علی پائی جاتی ہے اتنا اتنا ایمان پایا جاتا ہے. یہ سکہ احادیث ہیں, یہ احادیث صحیحہ ہیں, یو کین ناٹ اگنور دیم. یہ تواتر سے ثابت ہونے والی حدیثیں اتنی زیادہ روایتوں میں آئی ہیں, صوفیاء کی کتابوں میں آئی ہیں, محدثین کی کتابوں میں آئی ہیں, فقہاء کی کتابوں میں آئی ہیں, علم الکلام کی کتابوں میں موجود ہیں. اب یہ علی ہیں. تھوڑا سا ایک مناقب کرتے کرتے میں نے 50 منٹ لگا دیے مطلب جو موضوع تھا اس کے لیے تو 5 منٹ رہ گئے, لیکن میرے خیال میں 5 منٹ بھی ہو جائیں تو مولا کی مناقب کا اگر تھوڑا سا حق تو ادا نہیں ہوتا, تھوڑا سا بھی اگر اس غریب کا, اس طالب علم کا کوئی تھوڑا سا اس میں آ گیا ہے تو میں اپنے لیے قابل سعادت سمجھتا ہوں. نہج البلاغہ سے میں نے امیر المومنین کا ایک تو یہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے یہ اہل سنت کی روایت ہے, میں نے کہیں اور سے نہیں لیا. اور میں نے قادریوں کو بھی چھوڑ دیا ہے. میں نقش بندیوں سے, اہل حدیث کے گھرانوں سے آپ کے سامنے کتابیں پیش کرتا رہا ہوں, اور چشتیہ کے قادریوں کو میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا گیو دم بریک, کیونکہ وہاں پھر باعث آ جاتی ہے, ورنہ ان کے پاس تو بہت کچھ تھا. لیکن بہرحال حضرت علی جو حضور فرمانے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ, انا دار الحکمہ وعلی بابھا, میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو what is the حکمت of حضرت علی؟ ایک جملہ آدھا میں نے لی ہے, قیمت کل امرٍ ما یحسنوہ, ہر آدمی کی قیمت وہ ایک کام ہے جو اس جیسا کوئی نہیں کر سکتا دنیا. امیزنگ وزڈم, انڈیویجولزم, کلیکٹیو کانشیسنیس, یعنی ایک ایسا جملہ ہے جو آپ کے اندر تکبر کی انتہا کر دے گا اور پھر عجز کی انتہا کر دے گا. It will take you very high and then it will take everyone so high that you feel equal with everyone. قیمت کل امرٍ, یہ خانقاہ کا کام ہے کہ حضرت علی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرتے ہوئے ہر بندے کے جس طرح فنگر پرنٹس نہیں ملتے, اس طرح اس کے اندر ایک جوہر رکھ دیا ہے, چاہے وہ اخلاقی ہے, چاہے وہ صفاتی ہے, چاہے وہ علمی ہے, چاہے وہ عملی جوہر ہے, ایک کچھ ایسی چیز رکھ دی ہے کہ اس جیسی کائنات میں کسی کے اندر نہیں رکھی. So that is how you understand an individual, کہ that you have something that nobody else has, اور وہی چیز تیری قیمت ہے. خانقاہ کا پورا کام یہ ہے کہ وہ اس جوہر کی شناخت کروا دے ایک سالک کی نظر میں, because وہ مقام ہے جہاں پر you have no competition, you don't have an equal, you have one thing about you in which nobody can compete with you. قیمت کل امرٍ ما یحسنوہ, ایک کام ایسا حسین انسان ہے کہ جس حسن کے ساتھ وہ کام میں کر سکتا ہوں ویسا تیمور بھائی نہیں کر سکتے, ویسا کوثر بھائی نہیں کر سکتے, ویسا محسن بھائی نہیں کر سکتے. تو یہ تو تکبر آ جائے گا نا مجھ میں کہ I have something in me as an individual that nobody else has, but at the same time everybody has it. یعنی ایز این انڈیویجول ہر کسی میں ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے جو دوسرے میں نہیں ہے. تو اگر آپ نے آپ کو حکمت کا شوق ہے تو میں کہتا ہوں حضرت علی نے اور کوئی زندگی میں جملہ نہ کہا ہوتا, صرف ایک یہی جملہ is enough to tell us that he is امام الاولیاء. واقعی حکمت کے گھر کا دروازہ ہے علی,
علم کے شہر کا دروازہ ہے علی، قیمت و کل امرن، تو نے اپنی قیمت لگوانی ہے. ٹرائی ٹو گو انٹو یور سیلف. کوئی آئینہ ڈھونڈ، کوئی مرشد ڈھونڈ. مرشد نہیں ملتا تو اپنے آپ کے اندر جھانک. السعید من معیز لنفسہ ہی، حضور نے فرمایا خوش بخت وہ ہے جو اپنے نفس سے نصیحت لیتا ہے. ڈگ انٹو یور سیلف، ریچ انٹو یور سیلف. اور وہ ایک ایسنس، وہ ایک جوہر، وہ ایک حقیقت جان لے جو تجھے ساری دنیا سے ممتاز کرتی ہے. And once you have got that and you think کہ تو کوئی بہت بڑا آدمی ہے، تو understand everybody has it. So at the same time it is such an equalizer. اور میرے خیال میں جو لوگ تھیراپی پڑھتے ہیں یا سائیکالوجی پڑھتے ہیں ان کے لیے تو یہ اتنا بڑا خزانہ ہے یہ جملہ کہ how to maintain an individual without engaging his ego, his or her ego. یعنی ورنہ تو میری ایگو انگیج ہو جائے گی نا، کہ جب میں سمجھوں گا کہ میرے اندر کچھ ہے جو کوثر بھائی میں یا تیمور بھائی میں نہیں پایا جاتا. ایٹ دا سیم ٹائم when I will say کہ they have something جو مجھ میں نہیں پایا جاتا، تو at the same time it will keep me alive as an individual and at the same time it will keep me equal. تو یہ قیمت ہے ہماری. اور ہم لوگ کبھی جنت پر بک رہے ہیں، کبھی عورت پر بک رہے ہیں، کبھی زمین جائیداد پر بک رہے ہیں، کبھی عزت، جھوٹی عزت کے نام پر بک رہے ہیں. امیر خسرو کا بڑا قیمتی شعر ہے جہاں پر میں ختم کروں گا کیونکہ I have run out of time، کہ امیر خسرو فرماتے ہیں ہر دو عالم قیمت خود گفتعی، ہر دو عالم قیمت خود گفتعی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. فرماتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے کہ دو جہان تجھے مل جائیں تو تیری قیمت لگ جائے گی. قیمت و کل امرن ما یحسنہ ہو، کہتے ہیں کہ تیرے اندر ایسا پایا جاتا ہے تو سمجھتا ہے اگر وہ بیچ دے اور بدلے میں دو جہان مل جائیں تو تیری قیمت پوری ہو گئی. ہر دو عالم قیمت خود گفتعی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. بہت سستا بک رہا ہے، ریٹ اٹھا اپنا. Because you have that one spark ما یحسنہ that nobody else has. تو یہ دونوں، یعنی ایک چھوٹا سا جملہ چاہیے تو چاہے اس کو 1 گھنٹہ دیا جائے because it has so many پرتیں اور so many layers. اس کے جب آپ linguistic analysis کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ علی کو علی کہا کیوں جاتا ہے. لیکن بہرحال because I am out of my time تو hope کہ بڑا خوبصورت. میں آج پہلے تو میں محفلیں سن نہیں سکا، آج کی محفل سنی، بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہست و نیز کو مزید ترقی دے، روحانی طور پر، چاہے مادی نہ ہو معاشی نہ ہو، روحانی ترقی، کیونکہ مادی معاشی تو ہر طرف ہو رہی ہے، روحانی ترقی کم ہو رہی ہے. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہم سب کو یہاں پر مختلف مسالک کے، مختلف مزاج کے لوگوں کو کیٹر بھی کرتا ہے. and it gives us that platform where we can we can all churn out whatever we have been experiencing. ایک لبریشن کی سپیس ہے. تو اللہ تعالیٰ ہست و نیز کو قائم و دائم رکھے، اس کو روحانی مدارج میں اضافہ ہو. اور تیمور بھائی اور عظمیٰ بھابھی جنہوں نے جتنی محنت کی ہے مولا کے نام پر یہ محفلیں سجاتے ہیں، تو میں تو یہی کہوں گا کہ میں تو نہ ان کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، نہ ان کی قیمت لگا سکتا ہوں. جس کے لیے کر رہے ہیں وہی مولا ان کی قیمت بھی لگائے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر دو عالم قیمت خود گفتعی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت مہربانی. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت خوبصورت. جزاک اللہ. جزاک اللہ. حافظ. حافظ.